अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आलमी सियासी मंजरनामे में ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहां सिफातकारी के दावों के साथ साथ ताकत के खुले मुजाहरे भी जारी हैं। एक जानिब अमरीकी फौजी बिल्डअप, बहरी बेड़ों की मशरिक़ वस्ता में तैनाती और मुज़ाकरात के लिए सख्त शराइत रखी जा रही हैं, तो दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई के वाज़ेह ऐलानात और फौजी मशकों के आगाज़ के बाद अब मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। सदर ट्रंप की ये दोहरी हिकमत अमली, एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश, क्या वाकई सिफारतकारी का रास्ता खुला रखती है या ये महज दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है? क्या ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म की लचक दिखाएगा या खित्ता एक बार फिर नई फौजी महाजराई की जानिब बढ़ रहा है? और सबसे अहम सवाल ये है कि इस ताकत के मुजाहरे के पीछे असल हदफ अमन है या फिर जंग की तैयारी? ये तमाम अवामिल इस बहरान को न सिर्फ दो तरफा तनाज़ा बल्कि आलमी सलामती के लिए एक संजीदा इम्तिहान बना रहे हैं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़ियाकार एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाह साहब, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ समझ नहीं आ रही, एक तरफ वो धमकी देते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी रखते हैं। अब एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि ईरान और अमरीका आमने सामने हैं। सर, आगे क्या होगा? जी, बहुत शुक्रिया इमरान मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की एक फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। वो एक्चुअली ईरान को प्रेस करना चाहते हैं और इतने प्रेशर में लाना चाहते हैं कि या तो ईरान मनोवन वो चार चीजें मान ले जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे चाहते हैं, या फिर ईरान कोई ऐसी गलती करे जिससे सारा गल्फ, अरब कंट्रीज और इजराइल, ये सारे ईरान को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाए। जब से इजराइल ने कतर पे अटैक किया है, जब से जो मिडिल ईस्ट है उसमें थ्रेट परसेप्शन चेंज हो गया है। जो कंट्रीज हैं वो इजराइल को अब अपना असल दुश्मन समझती हैं, लेकिन ये अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ है, क्योंकि इससे फिर अमेरिका का जो असर और रसूख है रीजन में वो कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कतर के अटैक के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू साहब से माफी मंगवाई कतर से, और ये एश्योरेंस दी तमाम अरब ममालिकों के अब इजराइल ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, ये अमेरिका ये चाहता है कि ये तमाम ममालिक इस ईरान को अपना दुश्मन समझे, और वो ईरान को ये प्रेशर देना चाहते हैं कि या तो तुम वो सारी चीजें मान लो जो मैं कह रहा हूं, या फिर कोई ऐसी गलती करो जिससे ये सब चौकन्ना हो जाए और ये सब मेरी मदद मांगे तो हमारे खिलाफ, ताकि मेरा असर और रसूख इस रीजन में कायम व दायम। ये है असल कहानी। तो अब इसमें देखिए कि ईरान जो है वो उस तरह का मुल्क है नहीं जिस तरह का अमेरिका उसे समझता है। अगर ऐसा मुल्क होता जैसे वेनेजुएला है या इराक है था या फिर सीरिया था, तो अब तक अमेरिका ईरान पे अटैक कर चुका होता। ईरान एक बहुत मुख्तलिफ मुल्क है इस रीजन में भी, और इस रीजन से बाहर के मुल्कों से भी अगर मुकाबला करें तो बड़ा मुख्तलिफ मुल्क है, और अमेरिका को बड़ा मुहतात तरीके से चलने की जरूरत है, और वो चल रहे हैं बहुत मुहतात तरीके से। वो चाहते हैं कि ईरान टेबल पर आए, और उनको ये पता है कि वो चारों डिमांड जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी है वो ईरान मनोवन उनको तस्लीम नहीं कर सकता, कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं कर सकता। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि दोनों टेबल पे आ जाएंगे और आके एक मुआहिदा कर लेंगे, एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ JCPOA प्लस होगा, यानी पिछला जो JCPOA था उसके खतोखाल के मुताबिक होगा, लेकिन उससे कुछ चीजें ज्यादा होंगी। लेकिन शाह साहब, वो जो पिछला मुआहिदा हुआ था उससे अमेरिका भी निकल गया, फिर ईरान भी उसमें से निकल गया। अब मसला ये है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है अमेरिका, लेकिन दोनों जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे, लगता है कि दोनों साइड जो हैं वो कुछ टाइम बाय कर रही हैं। आपके ख्याल में क्या ईरान अपनी जौहरी सलाहियत में कुछ लचक दिखाने के लिए तैयार होगा अगर मुज़ाकरात होते हैं तो? देखिए, दोनों साइड इस वक्त मसल फ्लेक्सिंग कर, दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं एक दूसरे को और दुनिया को और रीजन को, और ये बता रहे हैं दोनों कि अगर कुछ हुआ तो वो किसी के भी हक में नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के हक में तो होगा ही नहीं, लेकिन बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके हक में भी नहीं होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि अरब कंट्रीज बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही हैं इस किस्से को डील करने में। जहां तक ताल्लुक है ईरान अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उस पे कोई या कैपेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, देखिए कॉम्प्रोमाइज करने की बात तो नहीं है। ईरान ने तो कहा हुआ है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते, लेकिन उनका एक राइट है
کہ وہ سول یوز کے لیے تو نیوکلیر انرجی کو یوز کر سکتے ہیں, انریچمنٹ کر سکتے ہیں, NPT ممبر کے ہونے کے ناطے وہ 20% تک انریچمنٹ کر سکتے ہیں. جبکہ جو JCPOA لاسٹ ہوا تھا اس میں ایران نے 3.67% تک محدود رہنے تک, انریچمنٹ کو محدود رکھنے تک آمادہ کیا تھا. تو ایران ایک دفعہ پھر میرے خیال ہے آمادگی ظاہر کر سکتا ہے. برملا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بم نہیں بنانا ہے, لیکن ہمارا جو سویلین یوز ہے وہ تو ہمارا حق بنتا ہے, وہ تو ہمیں دیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب پچھلی دفعہ 3.67 پہ وہ آ گئے تھے, تو اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ 3.67% تک آ جائیں گے, جو کہ ایک بیئر منیمم انریچمنٹ ہے جو سویلین یوز کے لیے, سویلین انرجی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تو امریکہ بھی مجھے لگتا ہے اسے مان جائے گا. جو JCPOA, پچھلے JCPOA سے امریکہ نے وڈرا کیا تھا, وہ اس بیسس پہ ٹرمپ صاحب نے کیا تھا کہ اس JCPOA میں ایران کے بیلسٹک میزائل سسٹم کا کوئی ذکر نہیں ہے اور وہ شامل نہیں ہے. تو انہوں نے اس بیسس پہ JCPOA سے وڈرا کر لیا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بیلسٹک میزائل سسٹم جو کیپیبلٹی ہے ایران کی, اس پہ بھی بات ہوگی اور شاید اس کو اس میں انکلوڈ کر لیں گے, اور ایران بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں لے دے کے مان جائے گا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بات ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہے, اور مجھے جو نظر آپ کے خیال میں یہ بات جو ہے وہ ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہے, پیغام رسانی کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیانات تو ابھی بھی سخت دونوں جانب سے سامنے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلے ہفتے بدھ کو بھی ایک قسم کا حملہ طے تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن ایران نے اس وقت جو دھمکی دی تھی وہ کہا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم جو خطے میں امریکی تنصیبات ہیں اس پر اٹیک کریں گے. اور اب ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی جان بھی اسرائیل میں ہے, تو اگر اسرائیل پر حملے کی بات ہوتی ہے ایران کی جانب سے, تو پھر کیا یہ بات جو ہے, یہ دھمکی جو ہے امریکہ کو بیک فٹ پر لے کر آ سکتی ہے؟ دیکھیے, وہ بیک فٹ پہ آپ سمجھیں کہ یہ جو حملہ ابھی تک نہیں ہوا ہے, یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جن کو ملوث خاطر رکھا جا رہا ہے دونوں طرف سے. میں نے کہا نا کہ دونوں طرف سے مسل فلیکسنگ ہو رہی ہے اس وقت, اور دونوں اپنی اپنی اسٹرینتھ بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. ایران نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ لائیو فائرنگ پریکٹس کی. یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز جس سے 40% دنیا کا آئل جاتا ہے, 80% ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے, روزانہ 22 ملین بیرل تیل یہاں سے گزرتا ہے, میں اس کو منٹوں میں بند کر سکتا ہوں, یہ وہ بتا رہے ہیں. تو اب یہ اس کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے جو کہ امریکہ کو اور باقی لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح وہ بتا رہا ہے کہ اگر میرے اوپر اٹیک کیا تو یہ جتنے ممالک میں تمہاری 19 جگہوں پر بیسز ہیں, میں ان کو اٹیک کر سکتا ہوں, میرے میزائل کی رینج میں ہیں یہ سارے. پھر میں اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہوں, میں ایئر کرافٹ کیریئر پہ اٹیک کر سکتا ہوں. اور ایران کے پاس ایسے میزائلز ہیں جو کہ ایئر ڈیفنس سسٹم سے یا میزائل ڈیفنس سسٹم سے گزر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں سب دونوں طرف نظر آ رہی ہیں. امریکہ بھی ظاہری بات ہے کہ اپنا پورا بحری بیڑا لے کر آیا ہے, اس کے 19 بیسز آلریڈی موجود ہیں, ان کو اس نے بیف اپ کیا ہے. تو دونوں طرف سے پریشر اور اس پریشر کی نفی, یہ دونوں طرف سے جاری ہے. لیکن الٹیمیٹ چیز کیا ہے؟ الٹیمیٹ چیز یہ ہے کہ دونوں ٹیبل پر آ کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں. اور جو باقی ریجن کے ملک ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ چھڑے, کیونکہ اس میں ان سب کا لاس ہے. اگر اسٹریٹ آف ہرمز خدا نخواستہ بند ہو جاتی ہے تو پاکستان کو بھی لاس ہے. ہمارا 100% تیل سی سے آتا ہے, اور جتنی بھی وہاں کی ریجنل کنٹریز ہیں ان کی تو اکانومی ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ, تو وہ تو سب سے زیادہ تباہ ہوں گی. تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں ایسی کوئی چیز ہو. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے نہ صرف ایران اور امریکہ کی طرف سے بلکہ باقی خطے کے ممالک کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسعود پزشکیان صاحب نے ہمارے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے, ترکی میں بھی کی ہے, قطر میں بھی کی ہے. تو وہ ہر جگہ سے صلاح مشورہ چل رہا ہے, میسیجنگ ہو رہی ہے. یہ چیز حصہ ہوتی ہے اس ریزولوشن کا, کوئی بھی کانفلکٹ ہو اس کا, تو اس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بڑا حملہ ہو جائے گا. اگر امریکہ نے کیا بھی کوئی تو کوئی چھوٹی موٹی اسٹرائک شاید وہ کر لیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ بھی کریں گے. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ بہت ہی نرم اور ملائم قسم کا بیان ہے کہ جی ہم نے فوج تو بھیج دی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمیں فوج استعمال نہیں کرنی پڑے گی.
تو اب یہ ایک چینج ہے پچھلے 2 دن کے بیانات سے. اچھا شاہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایران میں کچھ دیر پہلے جو حالات بڑے خراب تھے، آپ کو پتہ ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا تھا کہ مظاہرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ آپ تگڑے رہیں، آپ قائم دائم رہیں، مدد کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ایک تو وہ مدد نہیں آئی، دوسرا یہ ہوا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کے بیانات جاری کیے تو اس کے بعد ایران کی جتنی بھی عوام تھی وہ متحد ہو گئی، اور جو کاؤنٹر پروٹیسٹ تھے وہ بھی ہونا شروع ہو گئے، اور وہ جو رجیم تھی مزید سٹرونگ ہو گئی. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایرانی سسٹم میں درار ڈالنے کا موقع نہیں ملا یا وہ یہ کر نہیں سکا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو رجیم چینج کی جو بات ہو رہی تھی، رجیم چینج کے کوئی امکانات اس وقت شاید نہیں ہیں؟ دیکھیے، رجیم چینج کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ایران میں کرنا. یہ جو ایران کی اس وقت رجیم ہے، یہ ایک بڑا الیبوریٹ سسٹم ہے، بڑا ویل سٹرکچرڈ سسٹم ہے، جس کو اگر میں پاکستان کے ساتھ موازنہ کروں تو ہمارے یوسی لیول تک گیا ہوا ہے. تو تقریباً یہ جڑوں میں ہے سوسائٹی کے اور سسٹم کے وہاں کے. تو اس کو یہ کہنا کہ ایک بندے کو ریموو کرنے سے اوپر والے کو یہ سسٹم چینج ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سسٹم بہت مضبوطی کے ساتھ وہاں پہ جڑا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سارے. تو لوگ خود اس سسٹم کو پروٹیکٹ کریں گے. ایرانیوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایک بڑا پرائیڈ ہے ان کے اندر پرشین ریس ہونے کا. 5000 سال پرانی پالیسیز کے ضرور خلاف ہے، لیکن کسی باہر والی قوت کے ذریعے وہ اپنی رجیم چینج کرنا چاہیں، یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. وہ جو کراؤن پرنس صاحب ہیں رضا پہلوی، انہوں نے بہت کوشش کی سوشل میڈیا کے تھرو، اسرائیل کی مدد کے تھرو، امریکہ کی مدد کے تھرو کہ میں کسی طرح مجھے لے آیا جائے، لیکن ان کی کوئی سپورٹ وہاں پہ نہیں ہے، بہت ہی معمولی سپورٹ ہے ان کی. تو بائی اینڈ لارج لوگ بالکل ان کا پروٹیسٹ جائز ہے کہ ان کی اقتصادی حالات ان کے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اقتصادی حالات کئی دہائیوں کی سینکشنز کے بعد ہیں. یعنی جو سینکشنز امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، ویسٹ نے لگائی ہوئی ہیں، ان کا بڑا کردار ہے اس اقتصادی حالت میں. تو لوگوں کو یہ بھی پتا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کے امریکہ کی مدد سے یا اسرائیل کی مدد سے آ کے اگر ہمارے اوپر حکومت کرے گا تو وہ کوئی ہمارے لیے بہتری نہیں لائے گا، وہ ان کے انٹرسٹ سرو کرے گا. تو اس لیے جو لوگ ہیں وہ جیسے ہی کوئی بیرونی مداخلت ہوتی ہے وہ متحد ہو جاتے ہیں ایران کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے. یہ ایک خاص بات ہے. جون کی وار میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے بالکل تحفظات تھے اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز پہ، لیکن جیسے ہی جنگ ہوئی ہے وہ سب متحد ہو گئے، اور ایک آواز اسرائیل کے یا امریکہ کی حمایت میں نہیں اٹھی. لوگوں نے شہر خالی کر دیے، لیکن لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، سڑکوں پر واپس نہیں آئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ خیال بارہا غلط ثابت ہوا ہے کہ لوگ ہمارے اٹیک کرنے پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، رجیم کے اگینسٹ ہو جائیں گے، گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیں گے. میں ان کو کہوں کہ ہیلپ آ رہی ہے تو تم لوگ آگے بڑھو، میں پیچھے ہوں. یہ کارگر ثابت نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اور یہ آگے بھی نہیں ہوگی کارگر ثابت. اسی لیے یہ رک گئے ہیں اور حملہ کرنے کے بجائے بار بار کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہو رہا ہے، مجھ سے بات کریں، وقت کم ہو رہا ہے، مجھ سے بات کریں. بیکاز ایک فرسٹریشن بھی ہے نا کہ میں اتنا کچھ لے کر آ گیا ہوں، اب میں نے فیس سیونگ بھی کرنی ہے، دنیا کو منہ بھی دکھانا ہے کہ یار میں اتنا بڑا میں نے کلیمز کیے ہیں، لیکن وہ کلیمز اگر دھرے کے دھرے رہ گئے تو پھر میری اپنی پوزیشن کا کیا ہوگا. تو اس وقت صورتحال نازک دونوں کے لیے ہے، صرف ایران کے لیے نہیں ہے، اور ایران اور امریکہ کے علاوہ اس خطے کے تمام ممالک کے لیے. بالکل شاہ صاحب، بالکل آپ کی صورتحال کافی نازک ہے. بہت بہت شکریہ فی الحال کے لیے ایڈمرل ٹائٹ فیصل شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اس وقت دوبارہ سے کشیدگی جو ہے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جہاں دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں، وہیں مذاکرات کی خواہش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران نے آج پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. ایک مرتبہ پھر سے امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں. دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، کیا محدود جنگ ہو سکتی ہے یا پھر مذاکرات کا راستہ ایک دفعہ پھر سے اوپن ہو سکتا ہے. اس وقت چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملکی سیاست پر بات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ملکی سیاست ایک بار پھر بند گلی اور ممکنہ بریک تھرو کے بیچ کھڑی نظر آتی ہے، جہاں ایک طرف حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کو پارلیمانی سیاست میں واپس لانے، الیکشن کمیشن کی تشکیل نو اور قبل از وقت انتخابات جیسی مبینہ آفرز کی خبریں گردش کر رہی ہیں، تو دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان کی جانب سے کسی بھی ڈیل کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا عمران خان ایسی کسی پیشکش کو قبول کریں گے یا ان کے نزدیک مزاحمتی سیاست ہی واحد راستہ ہے؟ اگر تحریک انصاف کسی ممکنہ آفر کو مسترد کرتی ہے تو پھر اس کے پاس سیاسی، پارلیمانی اور عوامی سطح پر کیا آپشنز بچتے ہیں؟
اسی تناظر میں 8 فروری کی ہڑتال، اپوزیشن اتحاد کی حکمت عملی اور مولانا فضل الرحمان کی ممکنہ شمولیت بھی فیصلہ کن اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ کیا یہ احتجاج واقعی سڑکوں تک جائے گا یا پس پردہ روابط سے قبل از وقت ختم کر دیں گے؟ ادھر عمران خان کی صحت، ان کی محدود طبی رسائی اور اہل خانہ اور پارٹی قیادت کی تشویش اور جیل ملاقاتوں پر سوالات نے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھا دیا ہے۔ ایسے میں نئے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری، پی ٹی آئی کے اندرونی تنظیمی تبدیلیاں، وکلا قیادت پر تنقید اور اپوزیشن اتحاد کی سن، کیا یہ سب کسی نئے سیاسی موڑ کی علامت ہے یا محض دباؤ کی سیاست؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اس وقت ملک کی سیاست کا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں جوائن کر لیا ہے سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نیازی صاحب، بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی آفر ہو گئی ہے، اور وہ اس چیز پر آفر ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا فعال کردار ادا کرے، اس کے بدلے پورا الیکشن کمیشن نیا الیکشن کمیشن وہ بنے گا اور 1 سال قبل الیکشنز ہو جائیں گے۔ آپ سر باخبر ہیں، کیا ایسی کوئی آفر ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اسے قبول کرے گی؟ بہت بہت شکریہ عمران صاحب۔ دیکھیں جی، افواہوں کا بازار گرم ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا یہ انلیسڈ ہوا ہے تو افواہوں پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ جو مرضی جتنا مرضی اس کے اندر گڑ ڈالے یا نمک ڈالے یا مرچ مسالہ ڈالے، لیکن بظاہر یہ ساری باتیں نا دور کی کوڑی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورت ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے۔ جو مجھے تاثر ملا وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا اور علامہ صاحب کو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن سینیٹ میں بنایا ہے، تو انڈرسٹینڈنگ شاید ہو یا اس کے درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو کہ جس سے یہ تاثر ہو کہ وہ بعد میں اپنی کمیٹیز کے اوپر واپس آ جائیں، چیئرمین وغیرہ جہاں تھے یا اس کے جو ممبرس تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کمیٹی سے نکلنے کا پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے؟ 0/0 کوئی چیز، مطلب اسمبلی کے اندر آپ بیٹھے ہیں، کمیٹی میں نہیں جا رہے تو اسے کیا فرق پڑا ہے؟ کیا وہ پریشر پڑ گیا گورنمنٹ کے اوپر؟ وہ کام روک گیا ہے؟ زیادہ یہ ہوا کہ جو کام یہ وہاں پہ کمیٹیوں کے تھرو کوئی اپنی مقصد کی کوئی لیجسلیشن کروا سکتے تھے، اپنے مقصد کی کوئی چیزیں کر سکتے تھے، تو یہ کمیٹی کے تھرو کرا سکتے تھے۔ وہ ظاہر ہے جب ان کے جو مفاد کی چیزیں ہوں گی وہ کوئی اٹھائے گا ہی نہیں جب یہ خود ہی نہیں موجود ہوں گے۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ مئی 2025 میں شاید اور لیجسلیشن نہیں ہوئی۔ اب یہ لیجسلیشن کیا حکومت کے انٹرسٹ میں ہے؟ ظاہر ہے حکومت اس کو اوائڈ کرے گی، کیونکہ حکومت نے سب کچھ جو باتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے کرنی ہے۔ ان کی اپنی تو نہ کوئی اوپینین ہے ان معاملات میں، نہ ان کو کوئی سے ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کو کوئی خاطر میں لاتا ہے اس مسائل کو ہینڈل کرنے میں۔ تو ان کا جو پی ٹی آئی کے جو بندے ہیں وہ تو موجود نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کے جو ہے لیجسلیشن ہے، جو بل ہے، یہ شاید اس کمیٹی کے سربراہ بھی نیازی صاحب، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، بڑا اہم نقطہ سر آپ نے اٹھایا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا پاکستان تحریک انصاف، یہ بتایا بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ نہیں، میں ایک فکر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ واپسی آ جانی چاہیے۔ اب آتے ہی نہیں آتے، اور اس میں یہ ہے کہ جب ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا تھا تو اس بات پہ ہوگا کہ واپس آ جائیں۔ اب کیا کیا جائے؟ باتیں کریں گے تو سوشل میڈیا ان کی لیڈرشپ وہ سوشل میڈیا نے ان کو بالکل زیر بار کیا ہوا ہے۔ وہ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، ان کو گالیاں پڑ جاتی ہیں۔ یہی اچکزئی صاحب کی بھی وہ دستار وہ اٹھا کے ان کے سر سے اتار کے پاؤں میں پھینک دیں گے کسی دن، یہ پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ لیکن سر نیازی صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ صرف ایک چیز کا ملا ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے رہائی دلوانی ہے، اور باقی جو آپ پارلیمانی رول کی بات کر رہے ہیں اس میں تو پاکستان تحریک انصاف اتنی دلچسپی نہیں لیتی۔ آج بھی وہ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ وہ گئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی چیف جسٹس اٹارنی جنرل سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد یا جو 8 فروری کی کال دی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اور کیا اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ حکومت سے لے سکے اس وقت؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری کی جو کال ہے نا، وہ ایک صحیح الحاصل ہے۔ ابھی یہ نوٹ کر لیں، وہ اس سے صحیح الحاصل ہے کہ یہ کوئی تحریک انصاف اس سے پہلے کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہی کہ کوئی مخمصہ ہو، کوئی تجسس ہو، کوئی مجھے کیوریوسٹی ہو کہ جی پتہ کیا ہوگا، میں کوئی گیس ورک کروں۔ بھائی میرے سامنے تو 22 مئی کو عمران خان اعلان کیا تھا کہ 30 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد 25 مئی کو آ رہا ہوں۔ جب 26 مئی کے پہنچے تو 30 لاکھ چھوڑو 3000 بندہ نہیں تھا۔
جبکہ عمران خان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت، کے پی میں حکومت ان کی موجود، وسائل موجود، سارا کے پی اکٹھا ہوا، سپریم کورٹ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی اور بڑے تمطراق سے آئے اور شور مچاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی. تو کیا ہوا پھر 26 نومبر کو؟ چلو اس کو بھی چھوڑے. 8 فروری کے الیکشن کے اوپر ہمارا حافظہ کمزور ہے. تحریک انصاف نے ایک ملک گیر یوم سیاہ منایا تھا، وہ بھی جمعے کے دن چنا تھا کہ اس دن بازار بند ہوتے ہیں. حقیقت ہے کوئی خاتمہ نہیں لائے. چلو اور چھوڑے آپٹکس سے لیے. انہوں نے کہا جی ریمیٹنسز نہیں آئیں گی، جو تفصیلات ظاہر ہے غیر اوورسیز پاکستانی کی. تو کیا ہوا؟ اگلے مہینے یہ دو کرتے رہے، ریمیٹنسز ریکارڈ بڑھ گئی. یعنی کہ کوئی اگر فرض مال میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے 30 ارب آتی ہے تو 34-35 ارب پہ پہنچی. اب وہ پتی 40 ارب کراس کر رہی ہیں. تو یہ باتیں ساری اس لیے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے سارے چیزوں کو سامنے رکھے اور پھر اپنی پلان کرے. کیوں کامیاب ہوگی یہ 8 فروری کی ہڑتال؟ مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. پوچھتے ہوں تحریک انصاف والے ادارے جب کوئی پلاننگ کرتے ہوں گے، حکمت عملی بناتے ہوں گے، تو یہ ساری چیزوں کو خاتمے لاتے ہوں گے. اب آپ کہہ دینا جی کہ لاہور میں آئے تو لبرٹی میں. اب تحریک انصاف جب لبرٹی کے جلسوں پہ آ گئی ہے، جو کہ مینار پاکستان بھرنے والی پارٹی تھی، اور لاہور کے اندر لبرٹی میں آ جائے، اس کا مطلب گلی بازاروں کے اندر، کراچی میں جائیں تو بھی بازار میں جلسہ کر دیا. تو یہ کافی ہوتے آپ کے ذہنی طور پہ آپ مان جاتے ہو کہ ہم ریٹریٹ کرتے ہیں. ہم یہ کر نہیں سکتے. کوئی ایک تو کامیاب ہڑتال کرائی ہو پچھلے 10 سالوں میں. 2014 سے میں کر رہا ہوں. 2014 سے عمران خان جب پہلی دفعہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ آئے تھے، کوئی ایک ریلی کامیاب ہوئی ہو. میں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ میں وہ فیکٹس دے رہا ہوں. شاید وہ خود اس کو تو نیاز صاحب آپ کے ان فیکٹس کی روشنی میں یہ اگر دیکھا جائے، اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک ہڑتال یا ایک ریلی بھی کامیاب نہیں ہوئی، تو پاکستان تحریک انصاف کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس احتجاج یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں مزاحمت کے ذریعے ان کو کچھ مل سکے گا یا پھر مفاہمت کی صورت میں ان کو کوئی ڈیل آفر ہو سکتی ہے؟ اب میں مفاہمت اور جو مزاحمت کی تو نہیں کرتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں کوئی مفاہمت یا مزاحمت نہیں ہے، لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیوں کامیاب ہوگی. میں تو کوشچن آپ کے تھرو، آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان تک یہ میری بات جو کوشچن ہے اسی میں میرا جواب جو ہے وہ جو ہے ملفوف ہے، اس کے اندر مثمر ہے کہ کیوں ہوگی. اب یہ بات یہ کہ پریشر کیوں پڑے گا. میں ذاتی طور پہ میرا آج کالم چھپا ہے، آج ہی کالم جنگ میں چھپا ہے. میں نے یہ کہا کہ جی ان کا کوئی پریشر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. یہ جو دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے. میں ایک فکرہ ایڈ کر دیتا ہوں. مجھے اس سے زیادہ تعلق ہے اس فکرے سے کہ عمران خان صاحب کی جو آج مقبولیت ہے اس میں عمران خان صاحب کا کوئی گن شامل نہیں ہے. عمران خان صاحب کے کوئی سی وی یا ریزمے یا اس کا جو بایو ڈیٹا ہے اس کے اندر کوئی بہت بڑی غیر معمولی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کشمیر کے خلاف جنگ لڑی تھی اور وہ جیت گئے. کشمیر تو 5 اگست 2019 میں انہوں نے گنوا دیا. یا انہوں نے کرپشن ختم کی. کرپشن تو 2017 میں نواز شریف صاحب 116 پہ چھوڑ کے گئے تھے. تحریک انصاف ریکارڈ کرپشن چھوڑ کے گئی. 2021 کے اندر 142 پہ تھا کرپشن انڈیکس. کیا نوکریاں دے دی؟ کیا گھر بنا دیے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا ہے ان کا جو دال دلی عمران خان صاحب کا جو مقبولیت اتنی زیادہ ہے، یہ ساری کی ساری وہ تیرے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بلنڈرز ہیں. اچھا اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے جو بات بنی ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کی بیوقوف پالیسیز ہیں کہ جو انہیں کی ہوئی ہیں. تو دونوں جو ہے کمحق ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاسی جو تمطراق ہے یا جو بہت کچھ ان کی قبولیت ہے سیاسی، وہ عمران خان صاحب کی حماقتوں کی وجہ سے ہے، اور عمران خان صاحب کا جو کچھ دال دلیہ چلے وہ ان کے بلنڈرز کی وجہ سے ہے. اگر یہ بات میں آپ کو سمجھا پایا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ چونکہ وہ بلنڈرز کرتے جائیں گے مزید. ابھی یہ بلنڈر نہیں کیا کہ آنکھ کا آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی شاید آپ کے کوشچن میں ہو کہ جو ہسپتال کا ہوا ہے اس سے پہلے. تو کیا یقین جانو یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کی مقبولیت، ان کی سیاست کو طاقتور کر رہی ہیں. وہ میڈیا کے اندر موجود ہیں. دیٹس واٹ ہی نیڈز. کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب جیل میں رہیں، خدا گواہ ایک چیز نہ کریں، ان کی راتوں کی نیندیں حرام رہیں. یہ کہتے رہے میں نہیں پرواہ عمران خان، یہ واقعی حکومت حرام رہے گی. کیونکہ کسی بھی لیڈر کو یہی بات میں نے نواز شریف صاحب کو بتائی تھی جیل میں کہ حضور یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے. وجہ یہ کہ کنیکٹ پبلک کے ساتھ ہے. تب نواز شریف صاحب اسی طریقے سے مقبول رہنما جس طرح عمران خان ہے. تو پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ کبھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے. ان کی ریزن ہونی چاہیے.
اپنے آپ کو سارے دھوکہ دیتے رہے. تو عمران خان صاحب بنائی طور پہ یہ کام کر کے پبلک جو ہے جیسے 26 مئی 2022 کو اسلام آباد آئے تو تحریک انصاف کو خاطر خواہ نقصان پہنچا اس کا. اگر 25 مئی کو نہ آتے تو مزید وہ بہتر حالت میں ہوتے. اچھا یہ بھی عرض کیجیے گا اپوزیشن اتحاد کی بات ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کافی ٹائم سے یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی تگڑی سی تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی, لیکن وہ تگڑی سی تحریک جو ہے وہ شروع نہیں ہو رہی. تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے انہوں نے بھی احتجاج کر کے دیکھ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے شرح دستور میں انہوں نے کچھ قدم جو ہیں چلے تھے احتجاج کے طور پر, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک الگ سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے؟ دیگر اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کو ابھی تک وہ اپنے ساتھ نہیں ملا سکے, جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکے. آپ کو خرابی کہاں نظر آتی ہے؟ کیا اب بھی اگر تحریک شروع ہو جاتی ہے تو حکومت پر دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا میں اب عرض نہیں کیا کرتا ہوں, میں نے ساری زندگی عرض کیا ہے, تو آپ میری عمر ایسے کہ ویسے فرماتا ہوں. جی فرمائیں سر فرمائیں. عرض کر دیجیے گا. نہیں آپ نے کہا عرض کر دیجیے گا, تو میری عمر عرض کرنے کی نہیں رہی. عرض کرنا میں ساری زندگی تو عرض کرتا رہا ہوں سر. حکم اس عمر میں بھی عرض ہی کروائیں گے, تو اب میں صرف فرماتا ہوں سر. تو اس لیے جو ہے نا آپ پہلے یہ کہیں کہ آپ یہ فرما دیجیے گا تاکہ میں آگے چلوں. جی سر فرمائیے, سر فرمائیے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں فرماتا ہوں. اچھا نہیں وہ آن اے لائٹر نوٹ میں نے کہا چلو آپ کے پروگرام میں تھوڑا سا زعفران ڈال دیا جائے. جی اچھا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی طریقے کیا آپ نے کہا کہ آخر میں کیا کہا تھا, کیا ہوگا اگر اب بھی کوئی تگڑی سی تحریک شروع ہو جائے تو حکومت پر دباؤ بڑھ سکتا ہے جس میں تمام اپوزیشن اتحاد شامل ہوں بشمول مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیں جی پھر بات وہی آ جاتی ہے, پورا میں نے اتنی تفصیل سے بتایا کہ دیکھو یہ جو احتجاج ہے نا, اب مولانا فضل الرحمان پہلی بات تو آئیں گے نہیں, وہ کوئی ایسا احتجاج نہیں کریں گے جس میں فائدہ تحریک انصاف کو. انہوں نے میرے خیال میں ان سے کئی دفعہ کہا ہوگا کہ مجھے لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں یا مجھے تحریک تحفظ آئین کا وہ بنا دیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس پارٹی کا ہیڈ بنا دیں, جیسے وہ پہلے بہت ساری اسی طرح کے ایم ایم اے یا ایم آر ڈی کے سربراہ رہ چکے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان جو اتحادوں میں اگر صدارت مل جائے تو آپ شامل ہو جائے. یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس کم از کم آپٹکس کے لیے اتنے بندے ہیں کہ 8-10 دن اسلام آباد میں بٹھا سکتے ہیں. باقی کسی کے پاس کوئی بندے نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے پاس بے شمار فالوئنگ ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر جو ہے کہ جی مقبول ترین جو لیڈر 1-2-3 آئے ہیں ان کے تھوڑا سے زیادہ نہیں ہے تو ان کے بالکل کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہیں. تو جب نکالنا تھا عمران خان نکالنا تھا, کیا حکمت عملی ہوتی تو نکلتے, کس وقت نکلتے, ایونٹس کو لیتے, ان کو کیسے کرتے. گرفتاری کوئی ایونٹ نہیں ہے لیڈر کی, کیونکہ گرفتاری تو ان کو پے کر رہی ہے. دیکھو کہ ایک وزیر اعظم بننا یا بنی گالا کے 5 سٹار گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر 5 سٹار سہولتوں کے ساتھ رہنا کوئی قیادت نہیں ہوتی. لیڈر یہ ہے کہ آپ کی جو پاپولیرٹی ہے, آپ کی جو فالوئنگ ہے وہ بڑھتی رہے. تو کس دن گھٹی ہے مجھے بتا دیں, وفاقی حکومت یا عمران خان کے مخالفین بتا دیں کہ پچھلے 4 سال میں فلاں موقع آیا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں آدھا فیصد کمی آئی ہے. بلکہ روزانہ یہ حرکت کرتے ہیں. پچھلے دنوں جی عمران خان فوت ہو گئے, پوری دنیا کے اندر عمران خان. بھائی جو عمران خان جو یہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جو عمران خان کا نام لے رہے ہیں, یہ اس کی جیت ہے کہ اس نے آپ لوگوں کا ٹی وی ٹائم پرائم ٹائم پہ آکوپائی کر رکھا ہے. دنیا میں دیکھیں کتنا بڑا سہولت ہے کہ آپ شام کو آئیں, حکومت کا بھی ذکر نہ ہو جب تک کوئی ایونٹ نہ ہو, اور روزانہ آپ عمران خان سے باتیں کریں. سوائے وہ 2 مہینے کے جو ہم نے مئی 2025 میں جنگ جیتی, تو مہینہ 1.5 مہینہ صرف جنگ کی بات ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی وہ ظاہر ہے کہ کسی اور لیول کی بات تھی, تو چنانچہ ساری قوم اس میں ملوث ہو گئی. تو پھر یا تو روزانہ جنگیں کریں عمران خان صاحب کو ذکر کرتے ہوئے. یعنی کہ سر آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اب کی پالیسی ہے اس سے نہ تو عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہے نہ ہی تحریک انصاف کو. سر فی الحال کے لیے حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پاکستان تحریک انصاف 8 جی فرمائیے سر, فرمائیے. جی پاکستان تحریک انصاف کو تو فائدہ ہے یا نہیں ہے, ان کی کوئی احتجاجی تحریک کو فائدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن عمران خان حقیقت ہے کہ وہ یہ جنگ جیت چکا ہے کیونکہ اس کی فالوئنگ اس کے ساتھ ہے.
تین چیزوں کی مملکت میں، خلقت خدا، لشکر اور خزانہ. اس کے پاس پوری لشکر ہے. خزانہ اور لشکر جو ہے وہ ایک اکیلا بیٹھا ہے، اور پاکستان کی خلقت خدا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہے. تو اس لیے یہ ایک اور سائنس ہے، پھر کبھی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی سر، بہت بہت شکریہ حافظ النعیز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین، پروگرام میں فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں آگے بڑھیں گے. اس حصے میں ہمیں جوائن کر لیا ہے رہنما تحریک انصاف فیصل چودھری صاحب نے. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل چودھری صاحب، بڑی بڑی آفرز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ آفر کی گئی ہے کہ جی آئیں جی پارلیمانی سیاست کا حصہ بنے، اور آپ کے چند ایک مطالبات جو ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن ایک نیا بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سال پہلے الیکشنز ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آفر موجود ہے، اور اگر یہ آفر واقعی حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے تو عمران خان صاحب کو یہ منظور ہوگی؟ دیکھیے سر، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ پازیٹیو ہے موجودہ صورتحال میں. میں ذرا پریوی تو نہیں ہوں کہ ایسی کوئی آفر موجود ہے، یہ نہیں موجود ہے. اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریوائیو ہو جاتا ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ملتے ہیں تو خان صاحب کو اب ظاہر ڈپینڈ تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن میری اپنی دانست میں اگر یہ بات ہوئی ہے یا یہ بات، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آگے بڑھنے سے یہ جو اس وقت کلاگ ہوا ہے نا جی سارا معاملہ، یہ معاملہ بہت ہی تشویشناک بھی ہے، خاص کر عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں اس کے بعد. اور یہ تشویشناک بھی ہے اور ورثم بھی ہے، الارمنگ بھی ہے. تو اگر اس قسم کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی سختیوں میں کمی آتی ہے تو آئی تھنک کہ اس طرف قدم بڑھانا چاہیے. اچھا چودھری صاحب، آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی چیف جسٹس سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حد تک کامیابی ملی ہے کہ ہمیں رپورٹ مل جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رپورٹس ملنے کے بعد جو ہے وہ ذاتی معالجین کو رسائی کے حوالے سے بھی یقین دہانی ہمیں کروا دی گئی ہے. اور اگر یہ رپورٹس اور ملاقات کا معاملہ جو ہے 8 فروری سے پہلے حل ہو جاتا ہے تو کیا پھر 8 فروری کی ہڑتال جو ہے مؤخر ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ ٹاکنگ فور مائی سیلف، میں تو دیکھیں نا، اسپیکنگ فور مائی سیلف، مجھے تو نہیں ایسا لگتا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. نہ دیکھیں قانون بدل گیا ہے، ایپیکس کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. جو ریکارڈ ہے، میڈیکل ریکارڈ ہے، یا جو بھی عمران خان صاحب کا ہاسپٹل میں علاج ہوا ہے وہ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. یہ ایک اصولی بات ہے، قانونی بات، ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اخلاقی ریکوائرمنٹ بھی ہے. اور جب ان کو لایا گیا تھا تب بھی فیملی کو انفارم کرنا ضروری تھا. ایک پورا پروسیجر ہے پریزن رولز کے تحت جس میں حکومتی لیول تک لوگ جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں. یعنی کسی انمیٹ کا جیل سے باہر علاج جو ہے وہ بالکل ایک روٹین کا کام نہیں ہوتا، یہ بڑا سٹیپ ہوتا ہے. تو آپ ان کو باہر لے کے جاتے ہیں، پھر اس میں سپرنٹینڈنٹ، آئی جی پریزن، ہوم ڈپارٹمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، اور کیونکہ وفاقی حکومت میں لے کے آئے ہیں پنجاب سے تو یہ گورنمنٹ بھی شامل ہے. تو یہ چیزیں اگر تو مل جاتی ہیں، چیف جسٹس صاحب کوشش کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اختیارات میں تو یہ بات نہیں آتی. اور یہ سپریم کورٹ میں جانا، دھرنا دینا، یہ بیسکلی دیکھیں اپنے نالائکی چھپانے کے لیے بھی کچھ یہ کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب موو ہوئے وہاں سے تو دیکھیں نا، آپ کا کوئی واقف ہی نہیں ہے بندہ، نہ پیمز میں، نہ آپ کا ڈیلا میں، نہ راستے میں جو ہیلتھ منسٹری میں جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. سیکریسی تو دیکھیں گورنمنٹ تو نہیں بتائے گی آپ کو، گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں بتائے گی. وہ ظاہر ہے وہ تو اس چیز کو انٹینشنلی جو ہے کور اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، ان کو کیا اتنی ایمرجنسی ہو گئی کہ وہاں سے ہاسپٹل میں شفٹ کر کے پروسیجر کیا گیا. اور یہ پروسیجر جو ہے، یہ آنکھ میں جو ہے وہ انجیکشن لگتا ہے تو سر ظاہر انجیکشن کوئی بغیر انیستھیزیا دیے تو نہیں ہو سکتا. جی جی، وہ 3-3.5 گھنٹے کا پروسیجر ہے، پھر گھنٹہ آنے میں، گھنٹہ جانے میں. ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ کیا پوسٹ آپ ان کی کیسی کیئر کی جا رہی ہے، ان کی ہیلتھ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں.
اور اس پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو کور اپ یا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے وہ تو قابل مذمت بات ہے. لیکن چودھری صاحب پہلے تو ملاقاتیں ہوتی تھیں، کچھ باتیں یا خبریں جو ہیں باہر آ جاتی تھیں، آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب تو فیملی کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی اور پولیٹیکل پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، تو آپ کوئی دوبارہ ایفرٹ کریں گے کہ آپ کو کوئی اجازت مل سکے؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ جب ملاقات کے لیے جاتے تھے تو انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا تھا، لیکن اب تو کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. دیکھیے سر، فیسیلیٹیٹ ہونا یا نہ ہونا یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے تو آپ ڈیلیور کرتے ہیں، پھر آپ کے ظاہر اپنے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، اپنے کنیکشنز ہوتے ہیں، اپنے آپ پر اثر ہوتا ہے. کوئی آپ کوئی جس طرح لیول کی ہاسٹیلٹی خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیچ میں ہے، اس میں ڈیلیوری کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا. یہی بات تو میرے لیے کہا جو تشویشناک بات ہے کہ کسی کو خان صاحب کی صحت یا خان صاحب کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیگل ٹیم ہے، پولیٹیکل ٹیم ہے، بہت بڑی پارٹی ہے ہماری، تو ان لوگوں کو کوئی ایک سپاہی تک واقف نہیں ہے یا کوئی ایسا بندہ واقف نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ عمران خان صاحب کو موو کیا گیا ہے یا ان کو باہر لے جایا گیا تھا تو اندر لے کے آئے. تو یہ چیزیں نہ ہونا یہ بہت الارمنگ باتیں ہیں. دیکھیں نا، میرے لیے تو عمران خان صاحب جو جیل کے اندر جب تک میں وہاں پہ تھا تو میں پورا ایک ٹریل رکھتا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، ان کی روزمرہ کی جو معاملات تھے وہ بالکل میرے علم میں ہوتے تھے جی. لیکن اس کے بعد یہ نہ ہونا یہ بھی تو ایک بڑی ناکامی ہے نا جی، ہماری پارٹی کی بھی اور لیگل ٹیم کی بھی اور پولیٹیکل ٹیم کی بھی. تو اس چیز کو اب دوبارہ کوشش اگر فیملی کہے گی تو ڈیفینیٹلی کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ خان صاحب کے لیے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل چودھری صاحب. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر فیملی ان سے کہے گی تو ایک مرتبہ پھر سے وہ ملاقات کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب آپ ملاقات کرتے تھے فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ہوتی تھی عمران خان سے تو تمام خبریں بھی باہر آتی تھی اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی جو ہے تسلی ہو جاتی تھی سب کی. اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کب تک یہ ملاقات جو ہے وہ حاصل کر پاتی ہے، لیکن کافی ٹائم سے وہ کوشش کر رہی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے، دھرنا بھی دے رہی ہے. چیف جسٹس سے بھی سلمان اکرم راجہ نے ملاقات کی، لیکن ابھی تک عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ سامنے نہیں آ سکا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.